अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, कल रात को जो है वो पहली दफा ईरान और हिजबुल्लाह ने मिल के इजराइल के ऊपर जो है वो हमला किया है। ये पहली दफा जब से ये जंग शुरू हुई है, ये पहली दफा ये नया टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ने जो है वो मिलके इजराइल के ऊपर ये अटैक्स किए हैं। थोड़ी सी तस्वीरें जो मेरे पास आई हैं और जो वीडियोस आई हैं वो थोड़ी देर में सारी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो किस तरह किया गया है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल का जो आसमान था मुख्तलिफ शहरों का, तल अबीब वगैरह का, इनका आसमान जो है वो जगमगाना शुरू हो गया क्योंकि मिसाइलों की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा थी। मैं थोड़ी देर में भी आपको फुटेजेस दिखाऊंगा तो उससे जो है वो आपको आइडिया होगा। लेकिन मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपके साथ एक खबर शेयर की थी ओमान के हवाले से, जहां पे सलाला की बंदरगाह के ऊपर जो है वो ईरानी ड्रोन अटैक के बाद जो है वो हमने चंद वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। ये वो पहली पुरानी वीडियोस हैं जो हमने पिछले व्लॉग के अंदर जो हमने शेयर की थी। अब एक नई वीडियो जो है वो सामने आई है और उसके अंदर पूरा जो अटैक है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड पूरा अटैक जो है वो उसके अंदर नजर आता है। ये देखिएगा, ये बेसिकली वो ईरानी ड्रोन है जिसको दूर से बेसिकली कैप्चर किया गया है और वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लाई करते हुए जो है वो नीचे आता है। और ये देखिए, ये वो होता है धमाका और इसकी शिद्दत जो है वो कितनी ज्यादा है। शहीद 136 ये खुदकुश ड्रोन है जो बेसिकली सिर्फ उसका काम ये होता है कि वो मॉनिटर करता है और उसको पूरी तरह जो है वो उस जगह पे लाके गिरा दिया जाता है। और उसके बाद चूंकि ये एक ऑयल की फैसिलिटी है, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है, तो पूरे धमाके के साथ जो है ये वहां पे उड़ जाती है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि किस तरह टारगेटेड जो है ये ऑपरेशन ईरान की जानिब से जो किया जा रहा है और ओमान की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को जो है वो टारगेट किया जाता है। इसके अलावा एक और वीडियो जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये आपके सामने वही सलाला की पोर्ट है ओमान के अंदर, जहां पे ये जो अटैक हुआ था, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको फुटेज दिखाई थी, उस पे रात तक जो है वो आग लगी हुई थी। उस आग के ऊपर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। और ऑब्वियसली जब आप ऑयल की कोई स्टोरेज फैसिलिटी या ऑयल रिफाइनरी के अंदर जब आग लगाते हैं तो फिर उस आग के ऊपर, या जिस तरह पहले हमने कुवैत की वॉर के अंदर, इराक वॉर के अंदर भी हमने देखा था कि कोई तेल के कुओं को जो है वो टारगेट किया गया था, तो वो कई माह जो है वो आग नहीं बुझाई जा सकी थी। आई डोंट नो यहाँ पे उनके पास क्या ऐसा इंतजाम है, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि दिन के वक्त जो आग लगी थी वो रात तक जो है वो कंटिन्यू कर रही है और वही सिलसिला जो है जारी। अब वो जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से मिल के इसराइल के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए हैं, तो ये शुमाली इसराइल का ये इलाका है जहां पे हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से जो मिसाइल्स फायर किए गए हैं। जरा आप आसमान की तरफ देखिएगा, इस तरह लग रहा है कि तारे जो हैं वो टूट के नीचे गिर रहे हैं और वो इजरायली सिटी के ऊपर जो है, शुमाली इसराइल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गिर रहे हैं। और इससे आपको अंदाजा होता है कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो मिसाइलों की फेंकी गई है। मैं बार बार जब ये वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो मेरे ज़हन में सबसे पहला सवाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की उस स्पीच के ऊपर आता है जिसमें वो कहता है कि ये सब कुछ तो खत्म हो गया है, इनके पास तो अब बचा ही कुछ नहीं है और हमने अपने टारगेट जो है अचीव कर दिए हैं। पता नहीं कौन से टारगेट अचीव किए हैं, वो तो बमबारी के ऊपर बमबारी जो है वो करते जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक और फुटेज है और ये बताई जाती है, ये भी शुमाली इसराइल की है, जहाँ पे हिजबुल्लाह की जानिब से जो है वो रॉकेट फायर किए गए हैं। और कफरकना ये वहाँ का एक गाँव है जिसके ऊपर जो है जब वहाँ पे मिसाइल आया है तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ इसका मलबा जो है वो एक छत के ऊपर गिरा हुआ है, तो ये उसकी फुटेज भी जो है ये सामने आई है। और उसके मुख्तलिफ लोहे के पीस जो हैं वो इधर छत के ऊपर वहाँ पे गिरे हुए हैं। इसके अलावा ये एक और इसी तरह नॉर्थ इसराइल की जो है वो एक और फुटेज है जहाँ पे एक छत के ऊपर जो है वो आके जब मिसाइल गिरा है तो उस मकान के अंदर जो आग लगी हुई, इसकी तस्वीर जो है ये सामने आई है। इसके अलावा एक और ये फुटेज है, इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जनीन का इलाका है जिसके पास एक ईरानी मिसाइल जो है उसे इंटरसेप्ट किया गया। आप सिर्फ ये देखिए जो उसका साइज है, जो उसका फ्यूजलेज है, उसका जरा सिर्फ आप साइज देखिएगा कि वो कितना बड़ा है। मतलब वो लिटरली एक बड़ा जो है वो पाइप, कितना बड़ा पाइप है, उसका हुजूम कितना बड़ा है, आप इससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो ईरान के पास किस किस किस्म के मिसाइल्स और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये इसराइल के ऊपर जो है ये इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। तो इससे आपको जो है वो काफ़ी हद तक आइडिया हो सकता है। इसके अलावा ये एक फुटेज जो है, इसके डेट के बारे में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर लिखा हुआ है वो ये है कि जनाब ये चाइनीज सेलर्स ने जो है फुजैरा की जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है जो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर है,
اس کے اندر جو ہے وہاں سے یہ فوٹیج جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ایران کی جانب سے میزائل آ رہا تھا اس کو پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے اسے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور 6 انٹرسیپٹرز جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں، لیکن وہ ان ایرانی میزائلوں کو جو ہے وہ روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد جب وہ نیچے گرتا ہے میزائل تو آگ کا شعلہ جو ہے وہ دور سے ہی ریکارڈ ہوتا ہے ویڈیو کے اندر، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ جو ہے وہ یو کے کی جو RAF فیفورڈ، یہ وہاں کی جو بیس ہے اس پہ اس وقت جو امریکی جہاز کھڑے ہوئے ہیں، 15 بامبر جو جہاز ہیں، لڑاکا طیارے جو امریکہ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان B-1B جو بامبرز ہیں اس کے اوپر بنکر بسٹر بامبز جو ہیں وہ لوڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی فوٹیجز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کتنا بھاری اسلحہ جو ہے ان بامبرز کے اوپر جو ہے وہ فٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ بامبرز جو ہیں وہ آ کے ایران کے اندر بمباری کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ ایک آئل ٹینکر کی ہے، جسے سمندر کے اندر جو ہے عراق کے قریب سمندر کے اندر جو ہے وہ دھماکے سے اڑایا جاتا ہے، اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ سخت شدید آگ جو ہے اس کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوبارہ وہی بات کہ آئل ٹینکر جب تیل کو جو ہے جب آگ لگتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، یہ آپ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ایرانی مشترکہ فوجی کمانڈر خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے اب جوابی حملوں کی پالیسی ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہم مثال کے طور پہ ان کا کہنا ہے کہ جی پہلے ہم پہ حملے ہوتے تھے اور اس کے بعد ہم جوابی حملہ کرتے تھے، انہوں نے کہا، اور اب ہم مسلسل حملوں کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب ہم اٹیکس جو ہیں وہ میں کرتے رہیں گے، اب ہم صرف ویٹ نہیں کریں گے پہلے ہمارے اوپر حملہ ہو پھر ہم حملہ کریں گے، اب ہماری طرف سے حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو مکمل سزا ملنے تک ایک کے بعد ایک حملہ جو ہے کریں گے۔ ادھر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ اگر ایران کی بندرگاہوں اور ڈاکس کو خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی تمام بندرگاہیں اور ڈاکس ہمارے جائز اہداف ہوں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی بندرگاہوں پر حملہ کیا گیا تو مسلح افواج اب تک کی کارروائیوں سے زیادہ سخت اور بڑے پیمانے پر آپریشن سر انجام دیں گے۔ ترجمان نے خطے کے ممالک سے مطالبہ بھی کیا کہ کیا وہ امریکی افواج کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ایران کا قومی بنیادی ڈھانچہ حملے کی زد میں ہے، اس بار میرے ملک کے سب سے پرانے بینک کی ایک برانچ کو اس وقت بمباری کا نشانہ بنایا گیا جب وہ ملازمین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے محنت کر رہے تھے کہ ہمارے نئے سال سے پہلے ایرانیوں کے لیے کھانا میز پر موجود ہو۔ ہماری طاقتور مسلح افواج اس جرم کا پورا بدلہ لیں گی۔ تو یہ اب ایک نیا ٹیکٹک ہے جس میں ایکچولی بینکس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے بینک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اب ہم بھی جو ہے وہ دوسرے بینکوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے۔ بیسکلی وہ ہر چیز کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہماری کی جس فیسلٹی پہ ہمارے ادھر ٹارگٹ کیا جائے گا، خلیجی ممالک کے اندر ہم بھی انہی فیسلٹیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے۔ تو ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب انہوں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے کہ بینکوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ اب UAE اور قطر میں متعدد بینک جو ہے وہ بند کر کے ورک فرام ہوم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان بینکرز کے لیے جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جی وہ ورک فرام ہوم کریں۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل سے منسلک بینکنگ اثاثوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی کے بعد سٹی گروپ اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے دبئی کے دفاتر کو خالی کر دیا ہے۔ احتیاط کے طور پر عملے کو گھر سے کام کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب HSBC اس نے قطر میں تمام برانچوں کو اگلے نوٹس تک کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ ایک کسٹمر نوٹس کے مطابق یہ اقدام عملے اور صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا، کیونکہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ جناب بینکوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ابوظہبی کی میڈیا آفس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ابوظہبی کے حکام نے فضائی دفاعی نظام کے کامیاب انٹرسیپشن کے بعد ابوظہبی کے پرانے ہوائی اڈے پر لگنے والی آگ کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ واقعے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس بیان کے مطابق انہوں نے کہا جی عوام کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غیر تصدیق شدہ معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ پیس مورگن کا جو ہے وہ ایک بڑا مشہور پروگرام ہوتا ہے، انٹرنیشنلی بڑا دیکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر امریکی صحافی کرسٹین امانپور جو ہے وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھی۔ کرسٹین امانپور جو ہے انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے جو ہے وہ انٹرویوز کیے ہوئے ہیں۔ تو پیس مورگن کے پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی خلیجی ریاستوں میں امریکی فوجی اڈے ان ممالک کی حفاظت کے لیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور امریکہ نے اپنے تمام فضائی دفاعی نظام جو ہیں اسرائیل کو بھیجے ہیں اور اپنے عرب اتحادیوں کو مکمل طور پر بے دفاع چھوڑ دیا ہے۔ اور ان ممالک کے آفیشلز اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران خلیجی ریاستوں پر امریکی فوجی اڈوں کی وجہ سے ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو یہ کمی جو ہے، یہ احساس محرومی جو ہے، ان کے مطابق کرسٹینا مانپور کے مطابق جو خلیجی ممالک ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کی مدد نہیں کر رہا جس طرح اسے کرنی چاہیے ان کے دفاع کے لیے۔ اس کے علاوہ
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں موجود کم از کم 11 امریکی فوجی اڈوں یا تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے. یہ خطے میں موجود تمام امریکی تنصیبات کی تقریباً نصف تعداد ہے. رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ میں کم از کم 17 امریکی مقامات کو نقصان پہنچا ہے. 17 تباہ شدہ امریکی مقامات اور دیگر تنصیبات کو ایک بار سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے مشرق وسطیٰ بھر میں امریکی اہداف پر ڈرونز اور میزائل داغے. ایران کی طرف سے سفارت خانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی فوجی ہلاک ہوئے. رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ اور اتحادی ممالک کی فوجی مقامات پر ہزاروں میزائل اور ڈرونز داغے. ایرانی حملوں میں امریکی فوجی اڈوں اور فضائی دفاعی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. جوابی حملوں سے ظاہر ہے ایران جنگ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی توقعات سے کہیں زیادہ تیار تھا. اس کے علاوہ امریکہ میں ایک پراسرار ڈرون کے اہم فوجی اڈے کے قریب پہنچنے پر سیکورٹی حکام نے وہ ہائی الرٹ جاری کر دیا. رپورٹس کے مطابق باکسٹیل ایئر فورس کے قریب ڈرون کے پرواز کرنے کے بعد فوجی حکام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. اس اڈے پر جدید ترین B-52 اسٹریٹوفورٹریس بمبار طیارے موجود ہیں جو دنیا بھر میں جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حکام کے مطابق واقعے کے بعد سیکیورٹی الرٹ چارلی فورس پروٹیکشن کنڈیشن تک بڑھا دیا گیا جو اس بات کا نشاندہی کرتا ہے کہ کسی ممکنہ خطرے کا خدشہ موجود ہے. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون کی شناخت اور اس کے آپریٹر کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ڈرون کو قبضے میں لیا گیا یا نہیں. اس کے علاوہ کلیش رپورٹ نے جناب ABC نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر وہ ABC نیوز کے اوپر آئی ہے اور اس کی ہیڈ لائن ہے کہ FBI warns Iran aspired to attack California with drones in retaliation for war alert. اب بیسیکلی خبر کا جو لبے لباب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فروری 2026 اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مطلب دن نہیں بتایا ہوا کون سا ہے کہ فروری 2026 میں وہ ان کے مطابق ان کے پاس خبر ہے کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ یہ بنی تھی کہ ایران وہ امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. اپنے کسی ڈرون کے ذریعے وہ کیلیفورنیا کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ کے ادھر ایران کے ادھر اور ایران وہ اگر ان کے کسی شہر کے اوپر حملہ کر دے مطلب کیلیفورنیا کے اوپر حملہ کر دے تو امریکہ کا جو آلریڈی ایک امیج انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جناب ہمیں وہ ہماری ڈیفنس کو پینیٹریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا تو وہ زمین بوس ہو جائے اگر ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اس خطرے کا اظہار وہ کیا گیا تھا. ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے لیکن اس خطرے کا اظہار کیا گیا تھا کہ ایران وہ امریکی جو شہر ہے کیلیفورنیا اس کے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. اس کے علاوہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے اعلان کیا ہے کہ آبِ ہرمز کی بندش کے باعث ہونے والے تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے IEA نے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی وہ منظوری دے دی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے تمام 32 رکن ممالک نے اس اقدام کے حق میں ووٹ دیا ہے. عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق ہنگامی ذخائر کو ہر رکن ممالک کی قومی صورتحال کے مطابق مناسب مدت میں مارکیٹ میں فراہم کیا جائے گا. سال 1970 کی دہائی میں IEA کے قیام کے بعد ایسا اقدام چھٹی بار کیا گیا ہے. آخری بار ایسا 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد وہ کیا گیا تھا. خیال رہے کہ ایک روز قبل آبِ ہرمز کی بندش اور تیل تنصیبات پر حملوں کے اثر کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک دن میں 30% اضافہ ہوا تھا. تاہم G7 ممالک کی جانب سے ہنگامی ذخائر کے استعمال کے اشاروں کے بعد قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ پر بیرل وہ دوبارہ وہ $90 بلکہ $91 سے اوپر بھی جا چکا ہے. 91.4 کا اس وقت ریٹ وہ اس وقت آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکہ نے سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی کی قرارداد وہ ویٹو کر دی ہے. سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی. قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے جبکہ 9 ارکان وہ غیر حاضر رہے. جبکہ سلامتی کونسل نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمتی قرارداد منظور کر لی. قرارداد میں ایران سے خلیجی ممالک پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں 13 ووٹ کاسٹ ہوئے. خلیجی ممالک کی قرارداد کے خلاف کسی ملک نے ووٹ نہیں دیا اور ووٹنگ میں 2 ممالک روس اور چین نے وہ حصہ نہیں لیا. پاکستان نے بھی وہ خلیجی ممالک کے اوپر حملے بند کرنے کے حق میں وہ ووٹ کیا ہے. اس کے علاوہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے پاکستان کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. 28 فروری کو ایران پر ہوئے حملے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ادھر سلامتی کونسل اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے روس کے نمائندے کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں موجود صورتحال پر افسوس ہے. عرب اور خلیجی ریاستوں میں شہری آبادی پر حملے ناقابل قبول ہیں لیکن مشرق وسطیٰ میں یہ صورتحال تب پیدا ہوئی جب امریکہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت وہ نامناسب ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک جلسے سے خطاب کیا. بڑا مجھے عجیب لگتا ہے جب میں کہتا ہوں امریکی صدر نے جلسے سے خطاب کیا کیونکہ عام طور پہ یہ ٹرم وہ یہاں پہ استعمال ہوتی ہے.
انہوں نے کہا جی آپریشن ایپک فیوری کے پہلے گھنٹے میں جنگ جیت گئے تھے، ایران کے خلاف جنگ جیت چکے لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے۔ امریکی فوج نے ایرانی بحریہ کے 58 جہاز جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں۔ ہم نے ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا، ایک رات میں آبنائے ہرمز میں بچھائی بارودی سرنگیں ختم کر دیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کے 31 مائن شپس تباہ کر دیے، ایران کی ایئر فورس مکمل ختم کر دی ہے، ایران کے پاس اب کوئی ریڈار نہیں ہے، ایران کی ایٹمی صلاحیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اور یہ امریکی صدر کی جانب سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا، انہوں نے کہا روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے میں نے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا اعادہ کیا، صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے بھڑکائی گئی اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے جائز حقوق، معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اور اسلامی ممالک کی اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کو بند کرنے کے واقعے کی مذمت سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، مصر، ترکی اور انڈونیشیا نے مشترکہ بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ رمضان المبارک میں مسجد اقصی تک رسائی پر پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں اور مقدس مقامات پر کوئی خود مختاری جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا پورا احاطہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ ہے۔ اسرائیل سے مسجد اقصی کے دروازے فوری کھولنے اور عبادت گزاروں کو مکمل رسائی دینے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی سینیٹر ہیں لنسے گراہم، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہسپانوی حکومت یعنی کہ اسپین کی حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو مستقل طور پر واپس بلا لیا ہے، یہ میرے لیے جذب کرنا مشکل ہے۔ اسپین نیٹو کا رکن ہے اور امریکہ اور اسرائیل ایرانی حکومت کے خلاف مشترکہ کارروائیوں میں مصروف ہیں جو کھلے عام یہودی ریاست کی تباہی، مغرب کے خلاف حملے اور اسلام کو اپنی شبیہ میں پاک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایران میں مذہبی نازی حکومت مسئلہ ہے، یہودی ریاست کا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اسپین کے اقدامات ایران میں ظالم جنونی حکومت کو جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے کو پھانسی پر لٹکانے کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کا سرکاری اعلان کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب چین کے لیے روانہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ جو ہے 31 مارچ سے 2 اپریل، ابھی ٹائم ہے، مطلب کافی ٹائم ہے، لیکن سرکاری طور پہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ جناب وہ چین جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آبویسلی اس وقت کے سیناریو کے اندر جو ہے چین اور امریکہ کو آمنے سامنے دیکھا جاتا ہے، تو امریکی صدر جو ہے اگر چین کا دورہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جب پریزیڈنٹس، خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں اس طرح جاتا ہے تو اپنے ساتھ بزنس مین، انڈسٹریلسٹ اور ان لوگوں کے جو ٹیک مغلز ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ ابھی تک کاروباری شخصیات کو جو ہے وہ مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ دورے پہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو دعوت نہ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ وائٹ ہاؤس اس پہ یہ کہہ چکا ہے جی جب ضروری سمجھیں گے تو تب ان کو دعوت نامے جو ہے بھجوا دیے جائیں گے۔ چین کے صدر سے ٹرمپ کی آخری ملاقات جو ہے وہ اکتوبر میں جنوبی کوریا میں ہوئی تھی اور اب یہ ملاقات جو ہے وہ اب دوبارہ پلانڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایک امریکی اخبار نے ایران میں بچیوں کے اسکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کا ذمہ دار امریکہ کو ہی ٹھہرایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اسکول کے اوپر حملے کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران تھا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ 2 دن پہلے جب ان سے میڈیا کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی تو ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جناب ٹوماہاک میزائل ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ استعمال ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ٹوماہاک جو ہے صرف ہمارے پاس نہیں تو اور بھی لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن اب امریکی اخبار جو ہے وہ خود یہ بات کر رہا ہے کہ اس حملے کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ابھی تک ہوئی ہے اس میں یہی پتہ لگتا ہے کہ شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول جو ہے اس پہ امریکی ٹوماہاک میزائل نے حملہ جو ہے وہ امریکہ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس وقت امریکی فوج قریبی واقع ایک ایرانی فوجی اڈے کو نشانہ بنا رہی تھی لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ بچیوں کے اسکول کو کر دیا گیا۔ اس میں 175 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جناب ایران نے رواں سال امریکہ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایرانی وزیر کھیل احمد دنیا مالی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ایران جو ہے وہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اسرائیل پر حملے اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد حالات ایسے نہیں رہے کہ ایران عالمی ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔ ایرانی وزیر نے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے ہمارے لیڈر کو قتل کیا ہے تو ہم کسی صورت ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکتے، ہمارے بچے محفوظ نہیں اور موجودہ حالات میں شرکت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب کچھ ایک لوکل خبر بھی شامل کریں گے، وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے۔ پی ٹی آئی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شاہد خٹک اور